सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया अपने लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए। तो आपका सवाल चूँकि एक इलेक्शन फोबिया पूरे इलाके के अंदर हुआ है, तो आपने सवाल ही इलेक्शन के बारे में पूछा। हल्के के बहैसियत मेंबर कारकर्दगी का पूछा। हालांकि आज मैं चाहता था कि रीजनल इंटरनेशनल बदलते हुए हालात के अंदर हम कुछ तज्ज़िया जो है हम पेश करें, लेकिन उस पर भी बात होगी। तो आपके सवाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं मुख्तसरन कुछ बातें जो है आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक के ताउन से मैं पिछली मरतबा जब इलेक्शन जीता तो वो एक अधूरा पीरियड था। तो अधूरे पीरियड में वो सारा काम किसी शख्स को इम्तहान में उतारने के लिए वो काफ़ी नहीं था। तो इस वजह से मुझे दूसरे इलेक्शन के लिए भी एग्री करना पड़ा, इलेक्शन लड़ना पड़ा। मेरी ख्वाहिश तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ने की तो नहीं थी। मैं कोई पीर साहब की तरह हमेशा पब्लिक के ऊपर लागू रहना मैं नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों की बातें, मुखालिफिन की जेलसी और इस तरह की चीज़ें जो है वो इंसान को फिर जज्बाती करा देती है। तो यहाँ दो तीन सवालात पब्लिक की तरफ से यकीनी तौर पर उठते होंगे। उनमें पहला सवाल तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन लोग ये सिर्फ सवाल ही नहीं करते बल्कि हमारे मुखालिफिन जो है वो उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर भी लेते हैं कि ये असम्बली का मेंबर बनकर गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या किया। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है जनाब कि अपने हलके के लिए क्या किया। तो इन दोनों बातों का मुख्तसरन गुजारिश करना आप तमाम को गोश गुजार कराना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं असम्बली का मेंबर बन के वहाँ कोई कमी कमज़ोरी अगर दिखाई है तो आप कह सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड आपके सामने है, सरकारी गेज़ेट शाये हो चुका है, सबके सामने है। हमने गढ़ी बाग में जो बातें की है वहीं चिनार बाग की असम्बली में भी की है। वहाँ कोई मुझे पिस्तौल लेकर लोगों को फायर तो नहीं करना है, मुझे बात करने के लिए वहाँ भेजा गया है, मुझे डिबेट करने के लिए भेजा गया है। वहाँ ऐसे कवानीन और ऐसी करारदादों की नफ़ी करने के लिए भेजा गया है जहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। उससे ज़्यादा एक अकेला मेंबर कुछ कर भी नहीं सकता। मैं कोई ऐसी कानून साजी अपनी ज़ात से तो नहीं कर सकता, इनिशिएट कर सकता हूँ। आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं कि मैं स्टेट सब्जेक्ट रोल के बारे में हमने इनिशिएट किया बात, हमने गिलगित बल्तिस्तान की ऑटोनॉमी के बारे में इनिशिएट किया, लेकिन वो चीज़ें बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में ही बहस में नहीं आती तो असम्बली तक कैसे जाए। फिर भी इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर असम्बली में भरपूर हमने अपना काम, अपनी कारकर्दगी जो है अदा की है, काम किया है, जो सरकारी कागजात और गज़ट जो है वो खुद उसका गवाह है। और इस सिलसिले में आप मिसाल के तौर पर भी ले सकते हैं कि 4 मरतबा पाकिस्तान के सूबा बनाने की करारदाद आई, मैंने मुखालफत की। बादशाह डैम के मामले में मैंने गिलगित बल्तिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। ज़मीनों और जंगलात के मामलात में हक़ मलकियत और हक़ हकमियत जैसे चीज़ों के ऊपर मैंने पब्लिक की नुमाइंदगी की। और उसके अलावा एक एक करके मैं क्या गिनूँ कि इन 8 सालों के दौरान जो है बहुत कुछ मैं कौम को कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ। हाँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मुझे खुद भी पता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन मैंने खुद से कोई कमी कोताही नहीं की है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मसला ये भी है कि चूँकि उस इलाके के अंदर हुकूमत बनाने का तस्वुर नहीं था, जिस तरह पहले जो है वो कौमी शनाख्त का मसला होता था, तो उसको हमने स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश की। तो अब अपोजिशन किसे कहते हैं ये भी लोगों को बताने की या प्रैक्टिकली साबित करने की ज़रूरत थी। अब आम आदमी तो छोड़ दे, ख़ास लोग भी ये कहते हैं कि जो जीत के जाता है वो इक़्तिदार में, जो हारता है वो अपोजिशन में। जनाब, ऐसा नहीं होता है। असम्बली के अंदर अपोजिशन
اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پاکستان کے اندر شیخ رشید جب مسلم لیگ کے زمانے میں اس میں تھا، اپوزیشن میں تھا، کیا اس کے حلقے میں کوئی ایک پیسے کا کام ہوا ہے اس زمانے میں؟ اس کو جیل میں رہنا پڑا۔ آج نواز شریف کو اور نواز شریف کی پارٹی کو جیل میں رہنا پڑتا ہے، کیا ان کے حلقوں میں کام ہوتا؟ اپوزیشن اس سے کہتے ہیں۔ میں وہیں اپوزیشن میں ہوں۔ اگر میں خود غرض ہوتا، میں کوئی مفاد پرست ہوتا، میں کوئی ایسی چیز تو میرے لیے تو سب سے زیادہ آسان تھا کہ میں پیپل پارٹی کے دور میں بھی سی ایم کے لیے کوشش کرتا، میں مسلم لیگ کے لیے میں بھی کوشش کرتا۔ میں عمران خان ابھی پارٹی بنا رہا تھا تو میں جا کے کہتا جناب خان صاحب مل کے کام کریں، میں آپ کا کلی گلگت میں کام، ان کو تو میری ضرورت تھی۔ اگر میں اس طرح کا آدمی ہوتا تو میں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اور ہر آسان وقت میں اپنے سٹینڈ پر رہا ہوں۔ میں اپنے ایجنڈا، اپنا منشور اور اپنے نام اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑتا رہا ہوں اور سٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ تو اب اس سے زیادہ تو اس معاملے میں اور کیا جا سکتا؟ مختصراً یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان کے 24 حلقے ہیں۔ اگر 24 حلقوں میں کل بجٹ کو 24 حصوں میں تقسیم کر کے جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے حلقے میں، حلقہ 19/1 میں اگر اس میں کوئی ایک آدھ روپیہ کم بھی ہے تو میرا گلا آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس حلقے کے لیے جو حق تھا اس سے کچھ زیادہ حاصل کیا ہے۔ پھر اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو کام حکومت کرتی ہے، تو یہ حکومت میں اب حفیظ صاحب جو ہے ہمارے بھائی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ کوئی کشروٹ میں اپنی زمین بیچ کے تو کام نہیں کرتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنی گالہ کا گھر بیچ کر تو پاکستان تو نہیں چلاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رشمل میں اپنی زمین بیچ کر حلقے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ حکومت کے ذریعے ہی کرانا پڑتا ہے، یہ حکومت ہی کرتی ہے، اور حکومت سے ہی یہ ساری چیزیں کھینچ کے اپنے حلقے میں لے جانا ایک نمائندگی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں اگر 2.5 سے 3 ارب روپے کا کام ان 8 سالوں میں نہیں ہوا ہے تو پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہو جناب کہ آپ ناکام ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر 23-24 تحصیلیں ہیں۔ کیا اس دسمبر سے یا جنوری کے درمیان جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو کون سی تحصیل ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ پاور ہاؤسز کا افتتاح ہوا ہو؟ وہ صرف اشکومن میں ہوا ہے۔ اسمبر پاور ہاؤس کا افتتاح کیا نیا بنا کے، اشکومن پراپر کے پاور ہاؤس کا افتتاح کیا نیا بنا کے، پھر برگل اور اشکومن فیز 2 کے اوپر کام جاری ہے، شیر قلعہ فیز 3 کے اوپر کام جاری ہے۔ تو کیا یہ بحیثیت ممبر میری کارکردگی نہیں ہے؟ اسی طرح میرے حلقے کے اندر ایک پہلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ شیر قلعہ سے لے کر ڈوک تک تقریباً 3 پل بن کے پبلک کے حوالے ہو چکے ہیں۔ 3 پلوں کے اوپر کام جاری ہے، اس میں ببر کا پل شامل ہے اور بہت سارے پروجیکٹس۔ اسی طرح ہیلتھ کی نئی فیسلٹیز جو ہے 8 سے 10 فیسلٹیز ہم نے اس حلقے کے اندر دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے اسکولز اپ گریڈ کیے ہیں۔ چٹرکھنڈ کالج کو نئے سرے سے 6 کروڑ کا بڑا کالج بنا دیا ہے۔ پہلے والا کالج جو ہے 90 لاکھ کا تھا، 90 لاکھ کا پرائمری اسکول نہیں بنتا ہے تو کالج کیسے بنتا ہے؟ اسی طرح جو ہے 10 بیڈ ہاسپیٹل شیر قلعہ میں بنی ہے، ہاتون میں ہم بنا رہے ہیں، کام تقریباً آدھا ہو چکا ہے، اشکومن میں تقریباً تیار ہو چکا ہے، BHUs بنا رہے ہیں، جناب والی ایف اے پیز فرسٹ ایڈ پوسٹس بنا رہے ہیں، مترمدان سے لے کر تھپشکن سے، اسمبر سے، شونس سے، بہت ہر جگہ پر۔ اسی طرح ہائی سکولز کو اپ گریڈ کیا۔ اچھا جناب پراپر اشکومن میں جو ہے انٹر کالج جو ہائر سیکنڈری سکول جو ہے ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اچھا چٹرکھنڈ میں لڑکیوں کے لیے ہائر سیکنڈری سکول اپ گریڈ کرایا۔ اچھا اسی طرح بلہنز پکورا اور گلوداس میں جو ہے وہ ہائی سکولز اپ گریڈ کرائے۔ تو یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور کوئی 7 سے 8 گراؤنڈز وہ تو ممبر کے پیسے سے میں نے بنوا دیا جو شیئر ملتا ہے۔ اور اسی طرح لنک روڈز بنے، اور اس میں جو ہے اشکومن کے اندر امت سے آگے 22 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ ADP سے پاس کرا کے پیسہ بھی مختص کر کے ہم نے 13 کلومیٹر پر کام کیا۔ آگے برسوت کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں 2 پل بنانے تھے اور آگے بڑھنا تھا، تو پل بنانے کی جگہ بھی واش آؤٹ ہے اور وہاں پرابلم ہے، تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر بہت سارا کام جو ہے وہ افات کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔
اب افات کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اہم بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ افات ایک ایسا ادارہ ہے جو ان علاقوں کے میں کام کرتا ہے جہاں AKRSP نے کام نہیں کیا ہو، مطلب یہ دیامر فوکسڈ ادارہ بنا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں، کیا افات ہنزا میں کام کر رہا؟ نہیں۔ نگیر میں کام کر رہا؟ نہیں۔ گلگت میں کام کر رہا؟ نہیں۔ سکردو میں، شگر میں، کھرمنگ میں کام نہیں کر رہا۔ یہ دیامر اور گانچھے میں کام کر رہا ہے، اور تیسرا ڈسٹرکٹ گیزر ہے۔ تو یہ گلگت، نگر، ہنزا، سکردو میں کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہاں AKRSP نے کام کیا ہے۔ کیا AKRSP نے گیزر میں گلگت سے بھی کم کام کیا ہے؟ سکردو سے بھی کم کام کیا ہے؟ یا ہنزا نگر سے بھی کم کام کیا ہے؟ نہیں جی، AKRSP نے سب سے زیادہ کام گیزر میں ہی کیا ہے۔ لیکن میری یہ ذاتی کاوش ہے کہ جناب کانا ڈویژن کے ہمارے ہنزا کے اپنی برادری کے جو ہے سیکٹری تھے اس زمانے میں، شاہد اللہ بیگ صاحب، ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی بھی ایک کرم نوازی کی، اس نے گیزر شامل کر لیا۔ اب 40 ارب کے قریب رقم جو ہے وہاں خرچ ہو رہی ہے، تو اس میں میرا ذاتی کنٹریبیوشن ہے، میں اس کا کریڈٹ لے لوں گا، میں کہوں گا کہ میں نے کرایا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو اسی طرح اور بہت سارا کام جو اس علاقے کے اندر لنک روڈز لے کر، اچھا جناب بہت ساری چیزیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے چینلز بنائے، ان کی مرمتیں کی، اور میں کیا بتاؤں بہت کچھ چیزیں جو ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ اب معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو نہیں مانے گا، وہ تو کہتا ہے جب شیر قلعہ کا پل لیٹ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، تو کہیں گے جناب عالی کہ ممبر بڑا سست ہے، بڑا جو ہے وہ نااہل ہے، فلاں ہے، پستہ بن کے تیار ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو حکومت نے بنایا ممبر کا، اس میں کیا ہے؟ تو پھر اس وقت بھی تو ممبر کو نہ کہا جائے جناب عالی کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بھی کہا جائے۔ اب بوبر میں پل نہیں تھا تو سب کہتے تھے جناب عالی ممبر کی جو ہے وہ کمزوری ہے، جب ڈرپک میں دے دیا تھا پل تو ڈرپک کی ضرورت نہیں تھی، وہ بوبر کی تھی، ہم نے اٹھا کے بوبر منتقل کیا اور وہاں کام شروع کیا۔ تو اب تو لوگوں کو کہنا چاہیے نا کہ یہ ممبر نے کرایا، اور ممبر اور حکومت تو ہے، ظاہر ہے حکومت ہی کرتی ہے، ممبر کوئی ذاتی طور پر میں نے پہلے بھی بتا دیا۔ تو ممبر کے زمانے میں حکومت جو کچھ بھی، حکومت اور دیگر NGOs اور دیگر ادارے جو کچھ کام کرتے ہیں، تو اس کا براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ ممبر کا اس کام سے تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ چیز، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو گاکوچ کیمپس ہے، اس کے لیے مجھے 4 مرتبہ جو ہے یہاں ڈاکٹر مختار سے جو ہے نا یہاں بات کرنی پڑی، مجھے بارہا آ کے، اور پھر کنٹریبیوٹ کرنا پڑا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک قومی لیول کا کام ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب عالی گلگت چترال ایکسپریس وے کا، تو یہ کسی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہتا ہے، اس میں ایک بہت لمبی ایک کہانی ہے، لیکن مختصراً میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ 1.5 ارب روپیہ جو ہے گاکوچ سے گلگت تک استور روڈ کے ساتھ حکومت گلگت بلتستان نے اس کی منظوری دی تھی، وزیر اعلیٰ کی ریکویسٹ پر کہ یہ سی پیک کا حصہ بن رہا ہے اور پورا روڈ بنتا ہے تو 1.5 ارب روپیہ ہم ضائع نہ کریں، تو ہم نے ایک موقع دے دیا حکومت کو۔ لیکن سی پیک کا کام جو ہے وہ 3 حصوں میں چکدرہ سے گلگت تک تقسیم ہوا، اور 2 حصوں پر ٹینڈر ہو چکا ہے، اور تیسرے میں ڈیلے ہوا۔ تو یہ ڈیلے ہے، باقی تو وہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہے، پروجیکٹ کے اوپر جو ہے ابھی ٹینڈر ہونے جا رہا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں میرے ساتھ باقی میرے آنریبل ممبرز گیزر کے جو ہیں انہوں نے بھی دلچسپی لی ہے، بہت کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اس کے علاوہ گاکوچ سے اشکومن تک جو پرانا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، پچھلے سال اس کا ٹینڈر بھی کرا کے فارغ ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے اس پہ کام نہیں چل رہا ہے، تو موسم کے کھلنے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیکیدار کام کرے گا۔ اور امت سے آگے پراپرلی کام جاری ہے، RCC بریجز بھی بن رہے ہیں، اور میں نے بلہنز میں لوگوں سے بات کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تک اپنے ٹینیور میں ٹریک پہنچا دوں گا، تو مجھے امید ہے کہ جون سے پہلے بلہنز تک ٹریک پہنچ چکا ہوگا۔ تو اسی طرح مترمدان سے آگے کا روڈ جو ہے پیاکھن بوک تک گاڑی پہنچانا تھا، وہ بھی اس پر بھی کام جاری ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے،
تقریباً ہم اپنے ٹارگٹس جو ہے وہ پورے کر چکے ہیں. بہت مائنر قسم کے ایک آدھ چیزیں ہیں تو وہ بھی نئی ADP میں نے رکھی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہے. اور اس حلقے کے اندر کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں رہا جس میں پینے کا صاف پانی کا انتظام نہ ہوا ہو. مثلاً سلپی, ہموچل اور کچھ ایسے گاؤں تھے جہاں یہ انتظام نہیں تھا, اس کے لیے موجودہ ADP میں ہم نے پیسے رکھے. اس کے علاوہ جہاں جہاں ہائی سکولز کی ضرورت تھی, ہاسپٹل کی ضرورت تھی, گراؤنڈز کی ضرورت تھی, ان کو بھی ہم نے فلفل کیا ہے. تو یہ جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا ہم نے کیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ ایک عام سا ممبر کچھ کر بھی نہیں سکتا. میں اپنے کام سے مطمئن ہوں, مجھے خوشی ہے. میری تو خواہش ہے, میں اپنی پارٹی سے بھی یہ کہوں گا کہ مجھے جو ہے وہ پینشن کرے, مجھے چھوڑ دے, مجھے مطلب معافی دے, تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مجھے اپنی ذاتی زندگی بھی تھوڑی بہت گزارنی ہے, اور میری ایج اور دوسری چیزیں بھی ایسی نہیں ہیں. آپ جو ہے ایک کسی دوسرے پارٹی کے کسی فرد کو جو ہے آگے لائے, لیکن پھر بھی اگر پبلک نے یہ بات نہ مانی تو میری مجبوری ہوگی الیکشن لڑنا. ایک بات. دوسری اس سے بڑی مجبوری یہ ہوگی کہ یہ حاسدین اور مخالفین جو اندھا دھند باتیں کریں گے تو میں جذباتی ہو کر واقعے میں آؤں گا فیلڈ میں. پھر میں اس فیلڈ کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں تو میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, میں کسی کے اوپر تنقید بیجا نہیں کرتا, میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتا, لیکن اگر میرے اوپر کرٹیسائز اس طرح ہو گئی تو ظاہر ہے مجھے اپنا آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا. اور پھر تمام لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, دولتیں بنائیں, ساری چیزیں بنائیں. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے دنوں میں ایک خوار زبان میں جو ہے میرے خلاف کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے لکھا تھا کہ یہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے تو ہمارا پل کہاں سے بنائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے کھا پی لے تو قوم کہے جناب علی یہ بھی ڈاکو ہے. اگر پاک صاحب رہنے کی کوشش کرے تو یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتا تو ہمارے لیے کیا کرے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو لیکن ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور میں کر رہا ہوں. میں حقیقت سے آشنا ہوں. میں اگر اس علاقے کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا تو مجھے امید ہے کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا ہے. تھینک یو.